अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 लेके आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि रोज़ाना नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज़ और नई बात के साथ आपसे मुलाकात होती है और रोज़ाना का जो एक मौजू होता है, एक टॉपिक होता है, वो डिफरेंट स्टाइल से होता है, डिफरेंट अंदाज से होता है। इसी तरह जुमअतुल मुबारक का जो ख़ास और बड़ा दिन है, जो मुबारक दिन हमारे पास होता है, उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम पेश करें। माशरती बीमारियाँ, ज़ाहिर है कुछ जहनी बीमारियां होती हैं, कुछ जिस्मानी बीमारियां होती हैं, लेकिन कुछ माशरती बीमारियां होती हैं और ये वो बीमारियां होती हैं जो सरेआम नज़र आ रही होती हैं, लेकिन इसका हल किसी दवाई में नहीं होता है। ये नहीं होता कि आप एक गोली जो है वो ले लें और आपकी माशरती बीमारी जो है वो सेट हो जाएगी, कोई सिरप पी लें तो कोई माशरती बीमारी का जो है वो ख़ात्मा हो जाएगा। इसके लिए मदद लेनी पड़ती है हमारे मज़हब इस्लाम से। माशरती बीमारी को ख़त्म करने में सबसे बड़ा जो अहम किरदार अदा करता है वो मज़हब है कि आपके मज़हब ने आपको क्या सिखाया, आपने अपने मज़हब से क्या सीखा, हमारी तालीमात क्या हैं। हर फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो अपने अपने मुताबिक जो है वो सही करने की कोशिश करते हैं, गलत करने की कोशिश कोई भी नहीं करता। लेकिन फिर माशरे में आज जो बुराइयां जन्म ले चुकी हैं, जो कौल और फेल में तजाद है, सबसे बड़ा जो जुर्म है मैं समझती हूँ, या सबसे बड़ा जो तकलीफ दे मुकाम है वो ये है कि आज का इंसान कहता कुछ है, करता कुछ है। जबकि अगर हम अपने औलिया इकराम, अंबिया इकराम, पीराने पीर, दस्तगीर अंबिया औलिया इकराम की ज़िंदगी देखें, उनकी ज़िंदगी को पढ़ें तो हमें ये सबक मिलता है कि उनका कौल और फेल एक था, एक है और रहती दुनिया तक एक रहेगा। लेकिन आज के दौर का इंसान जब किसी से वादा करता है, जब किसी के साथ चलता है, तो बड़े वादे वईद करके और बड़ी अपने आप को जो है वो पॉजिटिव जो है एनर्जी के साथ लेके चला जाता है। पर वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ ऐसे मामलात और अंदर की ऐसी कुछ फरसूदा चीज़ें सामने आती हैं कि जो खौल आप चढ़ा के किसी के साथ चलते हैं वो अयां होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके दिल में अल्लाह नहीं बसता, इसलिए आप झूठ बोलते हैं। तो ये झूठ, कौल और फेल में तजाद आखिर हमने सीखा कहाँ से, आखिर हमारे माशरे में ये तजाद आया कहाँ से? ना तो ये अल्लाह की तालीमात, ना ये हमारे इस्लाम की तालीमात, ना ये हमारे अंबिया और औलिया की तालीमात। तो ये आखिर हमने सीख कर इसको एडॉप्ट करके अपनी ज़िंदगियों को मुश्किल क्यों बना लिया? इसी पे आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बहुत ही काबिल एहतराम गेस्ट, आज के हमारे मौज़िज़ मेहमान अल्लामा मोहम्मद अब्दुल्ला साकिब साहब। बहुत खूबसूरत बयान देते हैं, आप इन्हें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी और ख़ुद मेरे प्रोग्राम में भी काफ़ी दफ़ा सुन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? जी, करम अल्लाह की ज़ात का, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आज का मौजू मेरी नज़र में, और मैं समझती हूँ कि माशरे के पहलुओं को अगर हम देखें तो एक बड़ा मौजू है, और इस मौजू पर बात करने के लिए आपसे ज़्यादा बेहतर जो है वो हमें शख्सियत इस वक्त कोई और नहीं मिली कि हम आपसे जो है वो इस हवाले से पूछें। तो हम आगाज़ यहीं से करते हैं कि आज हमारे माशरे में ये जो बीमारियां फैल गई हैं, इसको हम बीमारी कंसीडर नहीं करते। बेसिकली ये बीमारी है कि हम कौल और फेल में तजाद के एलिमेंट को साथ लेके चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पर आपने मुझे मदऊ किया। जैसे कि आपने इंट्रो में बड़ी खूबसूरती के साथ इन बीमारियों का तज़किरा किया, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि इंसान जो है ये दो चीज़ों से मिल के बना है, एक इसका जिस्म है और दूसरी इसकी रूह है। इंसान इन दोनों चीज़ों के मिलने का नाम है। अगर रूह निकल जाए तो जिस्म जो है ये बदबूदार हो जाता है, ये बेकार हो जाता है, ये किसी काम का नहीं रहता। इसी तरह जब हम देखते हैं कि हमारे जिस्म को कोई अल्लाह ना करे बीमारी, मर्ज़ लग जाए, तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, तबीबों के पास जाते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, और उसमें हम कोई सुस्ती, कोई काहली, कोई गफलत नहीं बरतते। कोशिश होती है अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाया जाए और उस बीमारी को डायग्नोज करवाया जाए और उसका प्रॉपर इलाज करवाया जाए। इसी तरह हमारी रूह है और उसकी भी कुछ बीमारियां हैं। रूह की बीमारी जो होती है वो डायग्नोज भी कोई अल्लाह वाला करता है और उसका इलाज भी कोई अल्लाह का नेक बंदा करता है। हमने अपनी रूह को यकसर नजरअंदाज कर दिया है। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि जितना हम अपने जिस्म को फोकस करते हैं उसके मुकाबले पे हम अपनी रूह को अगर देखें तो हम शायद 0.0% उसको हम तरजीह देते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारी रूह जो है इस वक्त मुख्तलिफ बीमारियों के साथ जी रही है। मिसाल के तौर पर जैसे आपने कहा, झूठ है, कौल फेल में तजाद है, बेईमानी है। जी बिल्कुल, कौल फेल में तजाद
اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بے ایمانی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ والدین کی نافرمانی ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھیں بہن بھائیوں کے ساتھ جو ایک تعلق، ایک رشتہ مضبوط ہوتا تھا اس میں کمزوری آتی چلی جا رہی ہے، مادیت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ جو ایک رشتوں کا تقدس تھا وہ ہمیں کہیں کھوتا ہوا نظر آتا ہے۔ معاشرے میں اس وقت ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر بندے کی کوشش یہ ہے کہ میں کسی طرح دنیا داری میں ایک دوسرے سے ہم آگے نکل جائیں، اس میں ہم اپنی روح کو بھلے سے اپنے ہاتھوں سے کچلتے چلے جائیں، بھلے سے ہم اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتے چلے جائیں، بھلے سے ہم ایگزائٹی کے مریض ہوتے چلے جائیں، ہم نفسیات کے مریض ہو جائیں، ہم جو ہے ڈپریشن میں چلے جائیں، یہ ساری مرضیں ہمیں کسی نہ کسی درجہ میں لاحق ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ ہم نے اپنی روح کو اتنا کمزور کر دیا، اتنا بیمار کر دیا، اور ہمیں بالکل 1% اندازہ بھی نہیں کہ ہم اپنے ساتھ ظلم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے انسان کے پاس سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر وہ مطمئن نہیں ہے، اگر اس کو رب نے سارا کچھ دیا ہے، اس کے باوجود اس میں خوشی کا کوئی پہلو ہمیں نظر نہیں آتا، اس کا چہرہ جو ہے بالکل سپاٹ ہے، اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہمیں بالکل ایسے ایک روٹین میں لگ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بہت بڑی کوئی اس سے مسٹیک ہو رہی ہے جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہا، اور وہ یہ ہے کہ اس کی روح کو ایک اطمینان جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اور وہ روح کا اطمینان صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنی روح کو بیماریاں لگائی ہیں، خود لگائی ہیں، اور بجائے ان کو ٹھیک کرنے کے، ان کو درست کرنے کے، ان سے نکلنے کے، ہم ان کو مزید بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید ہماری رہنمائی کرتا ہے، فرمایا فی قلوبہم مرض، اگر کسی کو دل کے مرض لگ جائے، یہ سارے دل سے جڑے ہوئے بیماری ہیں، جب یہ لگ جائے اور وہ بندہ اس طرف توجہ بھی نہ کرے، اس کی کوشش بھی نہ کرے کہ میں نے اصلاح کرنی ہے، فرمایا فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ اس بیماریوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے، آپ توبہ کی طرف نہیں آئیں گے، آپ اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کریں گے کہ یا اللہ جیسا دل تو چاہتا تھا، جیسا قلب سلیم تو چاہتا تھا، جیسی روح کی طہارت اور پاکیزگی تو اور تیرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، ہم نے اس طرح اپنے آپ کو مینیج نہیں کیا، ہم نے اپنی روح کو اتنا گدلا کر لیا ہے۔ پھر قرآن مجید دوسرے مقام پہ فرماتا ہے کہ یہ جو دل ہے یہ اگر آپ کا سلیم ہو جائے، یہ آپ کا اگر مسلمان ہو جائے، اور یہ اگر پاکیزہ ہو جائے، تو پھر آپ روحانی اطمینان کی ان منزلوں کو پا لیتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، صرف کہا نہیں، پھر اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں نظر آیا لوگوں کو کہ یار یہ بندہ مومن ہے، یہ رب کو ماننے والا ہے، اس کی زندگی، اس کے معاملات، اس کی معاشرتی پہلو، اس کا والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ، اس کا اپنے محلے داروں کے ساتھ، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ، اپنے دین کے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ، وہ اس میں سے جھلکتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے۔ فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اس کی روح اتنی ستھری ہو جاتی ہے کہ رب اس کی طرف اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، اپنے فرشتے اس کی طرف نازل فرماتا ہے، اور اس کے دل کو رب سکون کا مرکز بنا دیتا ہے، اور ایسا سکون کا مرکز بناتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی پریشان بھی آگے بیٹھ جائے تو رب اس کے پاس بیٹھنے کی برکت سے اس پریشان کی پریشانی کو وقتی طور پر ختم کر کے سکون کی دولت دے دیتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روح جو ہے وہ کوئی چیز نہیں، لیکن یاد رکھیے گا جسم سے زیادہ روح کا توانا ہونا ضروری ہے۔ جیسے جیسے روح توانا ہوتی چلی جاتی ہے، انسان کی زندگی خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے۔ علامہ صاحب، روح تو تبھی توانا ہوگی نا جب اس پہ کام کیا جائے گا، جب امپلیمنٹیشن ہوگی، جب آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوگا، جو آپ کہتے ہوں گے وہی آپ کرتے ہوں گے۔ ہم یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر دیں اور ہمارا فعل جو ہے وہ صفر ہو، اور ہم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہی نہ اچھے ہوں، اور لوگ ہمارے پیٹ پیچھے ہماری برائی کر رہے ہوں اور ہم یہاں بیٹھے اپنی اچھائی کر رہے ہوں، تو یہ ہے وہ قول اور فعل کا تضاد، جو ہم دنیا کے سامنے کچھ ہیں اور اپنی ذات کے ساتھ کچھ ہے، اور یہاں پر ہر دوسرا شخص ایسا ہی ہے، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں غلط ہوں۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ تم غلط ہو۔ یہ جو تم غلط والا جو کانسیپٹ ہمارے معاشرے نے لے لیا ہے، یہ نہ تو ہمیں اسلام نے دیا، نہ ہمیں اولیاء اللہ کی ذات سے جو ہے وہ یہ کانسیپٹ ملا۔ وہاں تو کانسیپٹ یہ ہے کہ اپنی ذات کی خامیوں پہ نظر ڈالیں اور اپنی ذات کی خامیوں کو پرکھیں اور ان کو ٹھیک کریں، تو آپ کو دنیا ٹھیک لگنا شروع ہو جائے گی۔ ہم ہر دوسرے شخص کو جو ہے وہ کہتے ہیں یہ بد کردار ہے، ہم ہر دوسرے شخص کو کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، ہم ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ وہ ایسی کریکٹر نہ ہو۔
اگر کسی پر اس طرح کی تہمت بھی لگانی ہے یا آپ لگاتے ہیں تو اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح قرآن پاک میں اس کا بھی جو ہے وہ ارشاد فرما دیا. اب بات یہاں یہ ہے کہ لوگوں کو جو غلط ہیں، جن کے قول اور فعل میں تضاد ہیں، لوگوں کو نظر آ جاتا ہے. جھوٹے لارے لگانے والے لوگ جو لوگوں کو اپنے دفتروں کے یا اپنی جو ہے وہ گھروں کے چکر لگاتے ہیں، اور وہ بیچارے معصوم لوگ جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا کام کر دے گا. اگر آپ نہیں کر سکتے کسی کا کام تو انکار کر دیں. آپ کسی کو لارے لگا کر اس کی زندگی کا وہ قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں جو اس نے آپ پہ انویسٹ کر دیا ہے. اس کا کتنا گناہ ہے یہ بتائیے گا، جو آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا معاملہ ہے جس پر لوگوں کی نظر ہی کوئی نہیں ہے. اس ٹاپک کو، اس پہلو کو کوئی اٹھانے کے لیے راضی ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی اپنے آپ کو غلط سمجھنے کے لیے راضی ہی نہیں ہے. جی، قرآن مجید اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے. قرآن مجید نے فرمایا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات مت کہو جو تم کرتے نہیں. پھر ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ جس کو قرآن مجید نے ڈکلیئر کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. آپ کی زندگی مبارک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اوائل زندگی آپ کی جو پہلے 40 برس ہیں اعلان نبوت فرمانے سے پہلے، آپ نے وہ اسی معاشرے میں گزارے جس معاشرے کی جب ہم اخلاقیات کو پڑھتے ہیں تو بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کیا سوسائٹی تھی، یہ کیا معاشرہ تھا جہاں بیٹی کو باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتا ہے، جہاں عورت کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، جہاں غلام کو، جہاں غریب کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، جہاں ماؤں کی عزت نہیں، جہاں باپ کا تقدس نہیں، جہاں کسی رشتے کا کوئی احساس نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا پریکٹیکلی قانون نافذ تھا جس معاشرے میں، اسی معاشرے میں انہی لوگوں کے اندر رہتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 برس اپنی زندگی کے بسر کیے. اور جب 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت جب اعلان نبوت کے بعد لوگ آپ کے دشمن بن گئے، لوگ آپ کی جان لینے کے لیے حربے استعمال کرتے تھے، مختلف ہیلے کرتے تھے، لوگ آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس وقت بھی بدترین دشمنوں سے جب یہ پوچھا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ ایک جملہ ضرور کہتے تھے کہ ہذا صادق امین، وہ صادق بھی ہیں، وہ امین بھی ہیں. ہم نے ان جیسا سچا بھی نہیں دیکھا اور ہم نے ان جیسا امین امانت والا. یہ دشمنوں کی گواہی، اپنوں کی بات نہیں کر رہا. یہ ان کی بات ہے جو کلمہ نہیں پڑھ رہے، یہ ان کی بات ہے جو آپ کو مارنے کے لیے تیار ہے، یہ ان کی بات ہے جو آپ کے دین کو مٹانے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن برملا اعتراف کرتے ہیں، برملا یہ مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی سچا دیکھا ہے تو وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کوئی امانت دار دیکھا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اور یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کے جانا تھا، اس وقت بہت بڑی ان کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ اس طریقے پہ غور کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کس طرح سے ختم کیا جائے. تو اس میں پھر یہ طے ہوا کہ جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر جوان وہ تلوار لے کے کھڑا ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی تشریف لائیں تو سب ایک دفعہ میں حملہ کر دیں. جب سب قبائل مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور خاندان کے لیے بدلہ لینا مشکل ہوگا، کس کس قبیلے سے وہ لڑیں گے. استغفر اللہ. اب یہ پلاننگ ہو رہی ہے، ایک طرف یہ منصوبہ ہے اور اس پہ عمل کی کوشش ہے. آ کے کھڑے ہو گئے تلواریں لے کے، وہ الگ بات ہے، اس طرف میں نہیں جاتا. لیکن اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو فرمایا آپ نے میرے بستر پہ سونا ہے، اور یہ جو مجھے مارنے کے لیے کھڑے ہیں یہ ان کی امانتیں میرے پاس پڑی ہیں، یہ ان کو دے کر تم میرے پیچھے مدینہ منورہ آ جانا. یعنی آپ اندازہ لگائے کہ جو آپ کو مارنے کے لیے تیار ہے، یقین اس کو کتنا ہے کہ امانت اگر میری محفوظ رہے گی تو انہی کے پاس رہے گی. سبحان اللہ. اب ہم دعویٰ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا، ہم دعویٰ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، ہم دعویٰ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا، ہم میں امانت نہ رہے، ہم میں سچائی نہ رہے، ہم میں وہ قول و فعل کا جو ایک ہونا ہے وہ نہ رہے، تو پھر ہمیں خود سوچنا چاہیے سب یہی کہ ہم عاشق رسول ہیں. جی بالکل. عمل دیکھ لیں کہ کیا ہے. ابھی میلاد شریف کا مہینہ گزرا ہے، بڑا اہتمام ہوا، بڑا لوگوں، لیکن ایک طرف ہم میلاد شریف کریں،
اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے ہم بالکل دور رہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات سے منہ موڑے. ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر اپنی طبیعت کے مطابق اور اپنے اس نے سمجھ کے مطابق عرض کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں آپ پر ایمان لانے کو تیار ہوں, لیکن میں زیادہ احکامات پہ عمل نہیں کر سکتا, میرے لیے بڑا مشکل ہوگا, مجھے کوئی ایک آدھ حکم دے دے میں اس پر عمل کر لوں گا, باقی مجھ پر پابندیاں نہ لگائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب نے حکمت اور دانائی کا منبع بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. آج کوئی آ کے ہم سے اس طرح کی بات کرے تو ہم فوراً آگ بگولا ہو جائیں گے, ہم اس کو بہت کچھ سنا دیں گے کہ یہ کیا تم بات کر رہے ہو, لیکن وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, وہ شان رحمت للعالمین لے کر تشریف لانے والی ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, ایک کام میں تمہیں کہتا ہوں کر لو گے؟ اس نے کہا جی بالکل میں کر لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے وعدہ کرو آج کے بعد سچ بولو. سچ, بس جھوٹ نہیں بولنا. یہی وہ چیز ہے جس کی ہمارے معاشرے میں کمی ہے. ایک کام صرف کر لو اور میں تمہیں کوئی کام نہیں کہتا. وہ خوشی خوشی چلا گیا. چند دن گزرے, صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے لیے اتنے احکامات ہیں, اتنا قرآن مجید ہے, اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہیں, اور اس شخص کی کتنی موج لگ گئی ایک کام. لیکن چند دنوں کے بعد جب وہ شخص آیا دربار رسالت میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں قربان آپ کی حکمت کے, آپ نے میرے ہر گناہ کو چھڑوا دیا, میری ہر برائی مجھ سے چھوٹ گئی ہے, اب میں پوری طرح خود دل سے اسلام پر عمل کرتا ہوں. ہوا کیا؟ فرمایا, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سچ کی برکت ہے. میں کوئی برائی کرنے لگتا تھا, میں سوچتا تھا یار میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا, سچ بولوں گا لوگ کیا کہیں گے, میرے گھر والے کیا کہیں گے, میرے بچے کیا کہیں گے. اس سوچ نے اور اس سچ نے مجھے تبدیل کر کے رکھ دیا. آج میں خود ولنگ ہوں اسلام پہ عمل کرنے کے لیے. اور یہاں میں آخری اس حوالے سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بھی بات رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. جی یہ مہینہ ہے ان کے شریف کا رحمۃ اللہ علیہ پہ. یہ پروگرام پچھلا جو ہمارا جمعے کا پروگرام تھا وہ اسپیشل ان کے لیے تھا, ان کے حوالے سے تھا, تو ظاہر ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ انہی سے نسبت کرتا ہے, تو ہم اس میں جو ضرور اس کو جو ہے شامل کریں. دیکھیں کہ جو آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے, والدین کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں جی, اور بچوں کے پاس والدین کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں. جی بالکل صحیح. تربیت کا جو ایک نظام, ایک ماحول تھا, وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. جی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, آپ کے والد کا انتقال ہو گیا بچپن میں, آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی, اور جب آپ بچپن میں ہی اپنی والدہ سے اجازت لے کے دینی علم کے حصول کے لیے جانے لگے, تو ماں نے اپنے بیٹے سے ایک وعدہ لیا, ایک نصیحت کی, وہ یہ تھی کہ بیٹا ساری زندگی سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. یہ وعدہ ماں اپنے بیٹے سے. علامہ صاحب آپ کی بات کو یہاں میں ذرا سا جو ہے وہ یہاں روکتے ہوئے یہ کہوں گی کہ تربیت ماں کی ہوتی ہے, تربیت باپ کی نہیں ہوتی. باپ نے تو سارا دن اپنی مشقت کرنی ہے, اپنا کام کرنا ہے. یہاں ماؤں نے رسپانسبلٹی باپ کے اوپر ڈال دی ہے کہ باپ تربیت کریں, اور باپ نے کیا تربیت کرنی ہے کہ جو سارا دن جو ہے وہ باہر بیٹھا ہے, جس نے بچوں کو بھی جو ہے وہ اس طریقے سے ٹائم نہیں دینا. یہاں ماؤں کی تربیت ہونا بہت ضروری ہے معذرت کے ساتھ, کیونکہ آج کی ماں نے بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دی. مائیں اپنی ٹینشن اور ڈپریشن میں پڑھ کے جو ہے وہ بچوں کو بھی ڈپریشن کا مریض بنا رہی ہیں, تو وہ سچ بولنا کہاں سے سیکھیں گے, وہ بھی جھوٹ بولنا سیکھیں گے. باپ جو ہے وہ بچوں کے سامنے فون پہ جھوٹ بول رہا ہے, کوئی دروازے پہ آیا ہے تو اس سے جو ہے وہ جھوٹ بلوایا جا رہا ہے, تو بچے کہاں سے سچ بولنا سیکھیں گے؟ بچے یہیں سے سچ بولنا سیکھیں گے جب آپ کے عمل میں سچ ہوگا. آپ سچی بات اگر اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتے, آپ سچ اگر اپنے گھر کے بندوں کے ساتھ نہیں بول سکتے, تو آپ باہر جا کے کیا سچ بولیں گے؟ آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں. یہ ہماری معاشرتی بیماری ہے. اس سے آگے آپ کنٹینیو کیجئے گا, کیونکہ یہ ذرا سا جو ہے وہ پہلے مجھے چاہیے تھا تاکہ میں اس کو ذرا کلیئر کر دوں. جی تو اب ہمیں یہاں نظر آتا ہے, بلکہ یہاں نہیں, میں ایک مثال اور کوٹ کر دوں گا جلدی سے, کہ ماؤں کا بنیادی کردار ہے. یہ جتنے اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہمیں نظر آتے ہیں اپنی تاریخ میں, ماں کا بنیادی کردار اس میں ہمیں ملتا ہے. یہاں اگر اس امت کو شیخ عبد القادر جیلانی جیسا عظیم المرتبت بزرگ منصیب ہوا, علم کے اعتبار سے, روحانیت کے اعتبار سے, اس میں ماں کا بنیادی کردار ہے. ماں بیوہ ہو چکی ہے, اس کا سہارا یہی بچے ہیں. صحیح بات.
ان بچوں پہ اس نے انویسٹ کرنا ہے اور اس کی ساری زندگی ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے اب. صحیح. لیکن اس ماں نے اپنے لخت جگر کو دین کی تعلیم کی اس کے اندر تڑپ دیکھتے ہوئے اسے اجازت دی اور سینے سے لگا کے یہ جملہ بھی کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہی ہوں کہ اب اس دنیا کی زندگی میں دوبارہ ہماری ملاقات نہیں ہے, اب ہم ماں بیٹا جنت کے بازاروں میں ملیں گے, یہاں نہیں ملیں گے, لیکن مجھ سے وعدہ کر میرا بیٹا ساری زندگی سچ بولے گا, کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. اور پھر اس کی سچ کی برکت ہم نے بچپن میں سنی پڑھی کہ وہ ڈاکوؤں نے جب روکا تو اس بچے نے سچ بول کر اس بچپن کی حالت میں ڈاکوؤں سے توبہ کروائی, ان کو راہ راست پہ لے آیا صرف ایک سچ. اور یہاں جو آپ نے اشارہ کیا ڈاکٹر صاحبہ, میں اس طرف بات کروں گا کہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں تاریخ اسلام کے, لیکن اگر ان کے بچپن کو دیکھیں تو وہ بات جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ ماں نے اپنے بیٹے کو نمازی بنانے کے لیے, اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے, اللہ کی عبادت کی طرف لگانے کے لیے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا نماز پڑھو گے تو شکر کی پوڑیاں ملے گی. اب یہ ماں کی بصیرت تھی, اس کی حکمت تھی کہ اس نے اپنے بچے کو رب کی طرف لانا تھا. آج کے دور میں اگر ہماری بیٹیاں بہنیں وہ بھی یہ انتظام کریں اپنے بچوں کو, تحائف تو ہم دیتے ہیں اور بالکل دینے چاہیے, لیکن آج کل کی مائیں بچوں کو باپ کے پیچھے لگا دیتی ہے کہ اپنے باپ پہ نظر رکھو. جن بچوں کو بچپن میں آپ باپ پہ نظر رکھنا سکھا رہے ہیں یا اس کے موبائل فون پہ نظر رکھنا سکھا رہے ہیں, انہوں نے بڑے ہو کے کیا سمجھنا ہے کہ ہماری تعلیمات کیا ہے. ان کو تو یہی سمجھ آئے گی کہ جو میری ماں ہے وہ باپ کے کریکٹر کو صحیح سمجھتی نہیں, اس کا مطلب کہ میرے باپ کا جو ایک کردار ہے وہ اچھا ہے ہی نہیں. ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت پھیل گئی ہے جس کی وجہ سے بچے ماں باپ سے متنفر ہو چکے ہیں, بدتمیزی عام ہو چکی ہے. بڑا ہو کے آج جو بچے ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں, یہ چیز بچپن سے ان کے اندر پل رہی ہوتی ہے. یہ ایک دم بدتمیزی جو ہے وہ نہیں آتی ہے, یہ بچپن سے آپ خود بچوں کو اس طرف راغب کرتے ہیں ماں باپ کہ وہ آپ سے بدتمیزی کریں. یہ پکی بات ہے, میں بحیثیت ماہر نفسیات یہ بات کر رہی ہوں, آپ میری بات کو چیلنج کر سکتے ہیں, لیکن یہ حقیقتاً بات یہ ہے, آپ اسلام سے اس کا جو ہے وہ موازنہ کر کے ہمیں ذرا سمجھا دیجیے. تو اب انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ شکر کی پوڑیاں آپ کو ملے گی, سوری, آپ نماز پڑھو. روزانہ وہ شکر کی پوڑیاں رکھ دیتی تھی, بیٹا نمازی بن گیا. ایک دن ایسا آیا کہ وہ بھول گئیں, نہ رکھ سکی. تو جب آپ اللہ کی رضا کے لیے, جب اللہ کے احکامات پہ عمل بجا لانے کے لیے اپنی اولاد کو اس طرح متوجہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اب جب وہ والدہ بھول گئی, ادھر بچہ نماز پڑھ کے سلام پھیرنے کے قریب پہنچا تو ماں نے سر سجدے میں رکھا, انہوں نے عرض کیا مولا میں تو تیری طرف لانا چاہ رہی ہوں اپنے بچے کو, آج اگر یہ بات کھل گئی کہ وہ شکر کی پوڑیاں میں رکھتی ہوں تو پھر میرا بچہ یہ نہ ہو کہ نماز سے چلا جائے, تیری بارگاہ سے دور ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے پھر قدرت کی طرف سے وہاں شکر کا انتظام کر دیا. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں بہنوں کی تربیت پہ زیادہ توجہ دیں. اور جو چیز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی, میاں بیوی کا ریلیشن جو ہے یہ اتنا ایک یونیک ریلیشن ہے, قرآن مجید نے اس کو تشبیہ دی, ہن لباس لکم, دنیا کا سب سے بڑا ریلیشن جس پہ یہ دنیا قائم ہوئی. ایسے ہی ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. قرآن کہتا ہے کہ بیوی شوہر کا لباس ہے, شوہر بیوی کا لباس ہے. بالکل صحیح. جیسے لباس ایک دوسرے کی ایک بدن کی خامیوں کو اور خوبیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے اور آپ کو ایک خوشنما خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے, فرمایا شوہر کا یہی کام ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے لباس کا کام کرے. اس کی اگر کوئی خامی ہے, اس خامی کو وہ اس خوبصورتی کے ساتھ درست کرنے کی کوشش کرے اور اس کو چھپا دے, لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی بجائے کہ وہ لوگوں کو ایسے لگے کہ جیسے اس جیسی مثالی بیوی کوئی نہیں ہو سکتی. اور بیوی کا یہی فرض ہے کہ وہ شوہر کے بارے میں ایسا رویہ رکھے, لیکن فی زمانہ ایسا نہیں ہے. یہاں یہی ہوتا ہے کہ شوہر سے پوچھا جائے تو اس کے لیے زمانے کی سب سے عجیب عورت اس کی بیوی ہوتی ہے, اور اگر کسی بیوی سے پوچھا جائے تو اس کے لیے سب سے زمانے میں نکارا اور شاید نکما شخص اس کا شوہر ہے.
ایسا کیا ہوا کہ اتنا بڑا دنیا جس پر قائم ہوئی جس رشتے پہ، اس رشتے میں اعتبار ختم ہو گیا؟ کیا ایسی وجوہات ہوئیں کہ جس میں ایک عورت کو پیار محبت چاہیے ہوتا ہے، اس کو اعتبار چاہیے ہوتا ہے، وہ فرسٹریٹ تب ہوتی ہے جب وہ اپنے مرد کو بدلتے ہوئے دیکھتی ہے، جب اس کو اس کی نظر میں اور اس کی حرکتوں میں چینجنگز نظر آتی ہیں تو لڑائیاں شروع ہوتی ہیں اور دل متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کا کوئی باہر جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ گھر سے چھپا رہا ہوتا ہے تو تب جا کے جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان میں جو ہے وہ کلیش شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو بیماریاں پھیل گئی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو میں ڈکلیئر کرتی ہوں وہ انٹرنیٹ ہے، جس نے لوگوں کو بالکل صحیح طرف لے جانے کی بجائے نیگیٹو اور پازیٹیو کا جو ایک امیج تھا نا وہ ختم کر کے صرف نیگیٹیوٹی کی طرف لگا دیا۔ پازیٹیو امیج کی طرف تو ہم گئے نہیں، ہم نے قرآن پاک کو کبھی ڈیجیٹل سیکھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اولیاء کرام کے جو معاملات ہیں، جو ان کے حالات زندگی ہے، جو ان کی تاریخ ہے، وہ پڑھنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ ہمیں تو وہ چیز اچھی لگتی ہے جو شیطان سے ریلیٹ کرتی ہے، جو شیطانی چیزیں ہیں وہ ایسی عام ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ یوٹیوب کھولے یا فیس بک کھولے تو فوراً سے پہلے جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے آپ کے سامنے کھل جاتی ہیں۔ ماں باپ کتنا جو ہے وہ بچوں پہ کانسنٹریٹ کریں گے؟ یہ تو پھر جو ایک ڈیوائس ہمارے پاس ہے اس نے ساری کاروائی جو ہے وہ ڈال چکی ہے، اور اس وقت ہم ایک سائلنٹ وار سے گزر رہے ہیں۔ تو علامہ صاحب، اس دور میں ہمارے عالم دین جو ہے ان کا کیا فرض بنتا ہے؟ اور آج کے دور میں عالم دین کے جتنے بیانات آ رہے ہیں اس میں تو میں سمجھتی ہوں آپ جیسے لوگوں کو منٹ سیکنڈ بعد جو ہے سوشل میڈیا پہ اپنے بیان جو ہے وہ رجسٹرڈ کروانے چاہیے، اور فوری طور پہ جیسے کھولے کسی علامہ صاحب کا بیان سامنے آئے، جیسے کھولے میاں بیوی کے رشتے یا بات چیت یا آپ نے چلنا کیسے ہے اس پر بات شروع ہو جائے۔ یہ شیطانیت ختم ہو کے رحمانیت کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو اسی طرح آگے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی بالکل، آپ نے درست پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو میڈیم اس وقت زیادہ فوکس کرنا چاہیے علماء کو، دیندار طبقے کو، وہ سوشل میڈیا ہے۔ جی، یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ ایک گھر میں ایکسیس لیتے ہیں، آپ پوری فیملی تک ایکسیس لے لیتے ہیں، اور یہ فنگر ٹپس پہ ہے آج کل۔ اور جو عنوانات جیسے آپ نے آج جس عنوان کو آپ نے ٹچ کیا ہے، یہ ایسے موضوعات ہیں، ایسے عنوانات ہیں کہ ان کو ہماری ینگ جنریشن سننا چاہتی ہے، سمجھنا چاہتی ہے، جاننا چاہتی ہے۔ ممبر سے بھی اگر جمعہ کے خطبات میں بھی ان عنوانات کو ٹچ کیا جائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں تبدیلی آ سکتی ہے، لوگ چینج ہو سکتے ہیں، لوگ معاملات جو ہیں ان کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، لوگ چینج ہونا چاہتے ہیں، ہم انہیں وہ دکھا نہیں رہے، ہم انہیں وہ بتا نہیں رہے جو ہمیں دکھانا اور بتانا تھا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اس میں ہماری کس طریقے سے رہنمائی ہو سکتی ہے، اور سوشل میڈیا پہ علامہ حضرات کو جو ہے وہ کتنا زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے بتائیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھیں معاشرے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے دیندار طبقے میں اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، معاشرہ آگے چلا جاتا ہے۔ جب ہم اس جگہ پہ آتے ہیں تو وہ معاشرہ پھر 20 سال ہم سے مزید آگے جا چکا ہوتا ہے۔ ہمیں معاشرے کے بالکل ساتھ ساتھ چلنا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ معاشرے سے 2 قدم آگے چلنا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آج سے 5 سال کے بعد یہ ہماری جنریشن کہاں ہوگی، یہ سوشل میڈیا کی وار جو ہے یہ کہاں تک پہنچ چکی ہوگی، اور اس کا سدباب ہمیں آج سے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لیٹ اٹھیں، جو ڈیمیج ہو چکا ہو اس ڈیمیج کو ہم کنٹرول کر کے دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اس ڈیمیج کو پریمپٹ کر کے پہلے آگے آنا چاہیے اور اس نقصان کو روکنا چاہیے۔ اپنی نسل کی تربیت ایسے انداز سے کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے کریں، مسجد کے ممبر کے ذریعے کریں، جہاں ہمیں درس کا موقع ملے وہاں کریں، جہاں ہمیں کوئی محفل کا ملے پلیٹ فارم وہاں کریں، جہاں بات کرنے کا موقع ملے سلیقے کے ساتھ، ڈھنگ کے ساتھ، قرآن کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، آپ کے زندگی مبارکہ کی مثالوں کی روشنی میں، صحابہ کرام کے کردار کے حوالہ سے، ہماری مائیں امہات المومنین اہل بیت اطہار کی پاکیزہ بیویوں کے عظیم مثالوں کے ذریعے سے ہم اپنی نوجوان نسل کو گائیڈ کریں، ان کو بتائیں، ان کو سکھائیں۔ جب ہم سکھائیں گے تو یقین کریں وہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ سیکھیں گے، تبدیلی آئے گی۔ یہ پوزیٹیو استعمال سوشل میڈیا کا بالکل ہوگا، لیکن اس کی ضرورت تب پوری جب ہم پوری کریں گے۔ جب سوشل میڈیا پہ ہم اس طرح ایکٹیو نہیں ہیں، جب ہمارے بیانات ضرور ہیں لیکن وہ ریلیٹ نہیں کر رہے لوگوں کی بیماریوں سے، لوگوں کی پریشانیوں سے، لوگوں کی مشکلات سے، تو پھر وہ کیوں سنیں گے؟ آپ یہ دیکھیے کہ لوگ تو وہ سنیں گے نا جو ان کا گھر کا مسئلہ ہے۔
لوگ تو وہ سنیں گے نا جو ان کی پرسنل ذات کا مسئلہ ہے. کال اور فیل میں تضاد ہے, کیوں ہے؟ ہم نے یہ چیز کہاں سے اڈاپٹ کی؟ اس پہ علامہ حضرات بات کریں نا. آج ہمارے معاشرے پہ جو جھوٹ ہے, جو فساد ہے, جو فتنہ ہے, جو معاشرتی ہم رشتوں کا قتل کر رہے ہیں, وہ ہم اس نوبت تک کیسے پہنچے اور ہمیں اس سے کیسے نکلنا ہے؟ میں کہتی ہوں ہر سیکنڈ, ہر منٹ بعد ایک ایک ویڈیو اسلام کی طرف سے آنی چاہیے. اسلام کے ریپرزینٹیٹیو جو ہیں ان کو یہ ویڈیوز ڈالنی چاہیے, تاکہ جب بھی ہم یوٹیوب کھولیں, جب ہم فیس بک کھولیں, تو ہمیں سامنے اسلام نظر آئے, چھلکتا نظر آئے. ہمیں پتہ چلے. آج کل جس کا دل چاہتا ہے وہ وہاں پہ وظائف لکھ دیتا ہے, اور وہ وظائف جو ہے وہ لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر وہ ہر وظیفے کا اپنا ایک انداز ہے پڑھنے کا. ہر وظیفے کا آپ کو ثواب تو مل رہا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سا نام جو ہے وہ کون سے نام کے ساتھ جوڑ کے پڑھنا ہے. اب یہ کوئی عالم دین بتا سکتا ہے؟ یہ وہ بندہ کیسے بتا سکتا ہے جو سوشل میڈیا کو ہینڈل کر رہا ہے اور صرف لوگوں سے ویوز لینے کے لیے وہ اس پہ یہ لکھ رہا ہے کہ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ دولت مند ہو جائیں گے, آپ یہ پڑھیں گے تو آپ یہ ہو جائیں گے. اس کی تصدیق کون کرے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اللہ کے کلام میں تو برکت ہے. اللہ کا کلام تو جو بھی پڑھے گا آپ کو ثواب ملے گا. اللہ نے تو اللہ کا نام بھی لے لیں, آپ 3 سیکنڈ کے لیے اللہ 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 کہہ دیں تو اللہ جو ہے آپ کو میسر آ جاتا ہے. تو پھر یہ تو اللہ کے نام میں تو برکت ہے, لیکن یہ کسی سے تصدیق کر کے پڑھیں. اس طرح کے وظائف میں نے بڑے لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جو بعد میں مینٹل ڈیزیز میں آ گئے, اور ان سے پوچھا گیا تو وہ مختلف قسم کے وظائف کرتے تھے رات کو اور صبح کو بغیر کسی سے پوچھے. کسی پیر کا, مرشد کا, صحیح کا ہاتھ پیچھے ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بڑی فیکٹ بات بتا رہی ہوں. حالانکہ ہم سائنس کے لوگ ہیں, لیکن کیونکہ ہم اسلام سے ریلیٹ کرتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, اس لیے اسلام اور سائنس کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ صرف وہ مسلمان سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہو, اور اسی لیے ترجمے سے پڑھنا بھی ضروری ہے. تو علامہ صاحب, آپ خود بھی اور ہم اس پروگرام کے تھرو یہ اگر کرنے میں کامیاب ہو گئے نا کہ ہمارے علامہ حضرات جو ہے سوشل میڈیا پہ اتنے آن ہو گئے کہ ہر سیکنڈ بعد جو ہے وہ ایک ویڈیو آ رہی ہے اور اس میں ہم اپنی معاشرتی بیماری کو اسلام سے ریلیٹ کرتے ہوئے اس کا حل بتا رہے ہیں. اجاگر نہ کریں بیماریوں کو, حل بتائیں, حل کی طرف آئیں, تو ہماری نئی نسل کافی حد تک سنور جائے گی. کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے 200% درست کہا. حالانکہ 100% ہوتا ہے, یہ 200% میں نے اس لیے کہہ دیا کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے. سوشل میڈیا پہ ایکٹیو جو ہے بھی, میں پوری ذمہ داری اور دیانتداری سے, کیونکہ یہ قوم دیکھ رہی ہے, یہاں بیٹھ کے غلط بیانی لما تقولون ما لا تفعلون ہم کریں وہ مناسب نہیں. بالکل صحیح. ہماری کلپس موجود ہیں لیکن وہ ریلیٹ نہیں کرتے, وہ irrelevant ہے. جب ایک چیز irrelevant ہے تو وہ ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے برابر ہے. وہ لوگوں کو ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے. ایک بندے کو پیاس لگی ہے, وہ پانی چاہ رہا ہے, میں پانی کی بجائے کھانا اس کے سامنے رکھ دوں اور جتنا مرضی اچھا رکھ دوں, بھئی اس کو ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ یہاں پہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ امیر ہونے کا طریقہ کیا ہے. میں کہتی ہوں پروگرام کی ریٹنگ کہاں جائے گی اندازہ ہی نہیں ہے. یہ تھم نیلز ہیں جو لوگ بناتے ہیں اور لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. لیکن تھم نیل میں وہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ویوز لینے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, وہ اپنے پیسے کما رہے ہیں. جی بالکل ایسا. اور ہم بے وقوف بن رہے ہیں. بات صرف اتنی ہے, لیکن اگر آپ صحیح کام کریں تو آپ کو بھی پیسے ملیں اور عوام کا بھی بھلا ہو جائے. کہ جو آج ہمارے معاشرے میں معاشرتی بیماریاں پھیل رہی ہیں, جو ہم مینٹلی ڈسٹرب ہے, وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہمیں صحیح اور غلط کا تعین نہیں کرنا آتا. اب اگر سچ نہ بولیں تو جھوٹ بولیں گے. جی. جھوٹ بولیں گے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کا برا کریں گے, اور جب برا کریں گے تو اس کو ہمارے آقا دو جہان ہے, تو جس طرح ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے یہ فرمان ملتے ہیں, اسی طرح جو انبیاء اولیاء اکرام ہیں ان کی زندگی سے ہمیں یہ سارے معاملات ملتے ہیں کہ جو کماتے تھے بانٹ دیتے تھے, اپنے لیے تھوڑا رکھتے تھے اور لوگوں کے لیے زیادہ سوچتے تھے. یہاں لوگ اپنا گھر بھر لیتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ دینا نہیں چاہتے. یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ اصل میں دیکھیں یہ بھی ایک بیماری ہے, قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک انگریز محقق ریسرچر کہتا ہے کہ میں جاب پہ تھا اور اس وقت میں جاب کا ہونا یہ بہت بڑی بات تھی. صحیح. کیونکہ ظاہر ورلڈ وار کے بعد ہر چیز تباہ تھی, نوکری نہیں تھی. جیسے ابھی کووڈ سے ہم نکلے ہیں, کئی دوست بے روزگار ہو گئے ہیں, کئیوں کا کاروبار جو ہے اس میں بہت نقصان ہوا ہے ان کو. تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں جاب پہ تھا اور ہم ٹرین سے ڈیلی آتے جاتے تھے. یعنی ہم خوشحال تھے. وہ کہتا ہے کہ میری یہ ہابی تھی کہ میں جب ٹرین میں جاتا تو میں لوگوں کے چہرے پڑھنے کی کوشش کرتا تھا. کوئی اخبار پڑھ رہا ہے, کوئی باہر دیکھ رہا ہے, کوئی سو رہا ہے. میں نے ایک چیز نوٹ کی اور بڑی گہرائی میں جا کے نوٹ کی, اور آپ اس چیز کو سمجھیں گے چونکہ آپ کا نفسیات سے ایک تعلق ہے بڑا گہرا. وہ کہتا ہے میں نے یہ دیکھا کہ کسی کے چہرے پہ مجھے سکون نظر نہیں آیا.
اطمینان نظر نہیں آیا. میں سوچ میں پڑ گیا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد لوگ بے روزگار ہیں, جاب لیس ہیں, لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, یہ جاب والے ہیں, ٹرین پہ آتے جاتے ہیں, سیلریز اچھی ہیں, گھر ہے, کھانا پینا ہے, ان کو تو چاہیے تھا کہ ان کے اندر ایک سکون ہوتا, اطمینان ہوتا, چہرے اشاش بشاش ہوتے, کھلے ہوئے ہوتے کہ اللہ کا شکر ہے ہم دوسروں سے اچھے ہیں. لیکن یہ ڈپریس نظر آ رہے ہیں, یہ فکر مند نظر آ رہے ہیں, ان کے چہروں پہ بالکل خوشی دور دور تک نہیں. وہ کہتے ہیں میں اس کھوج میں لگا کہ یہ معاملہ کیا ہے. صحیح. بہت ریسرچ کی لیکن کچھ سمجھ نہ آیا. ایک دن کہتے ہیں میں گھر گیا تو میرے وہ لیٹر باکس میں کسی نے قرآن مجید کی ایک سورہ کا ترجمہ ٹرانسلیشن انگلش میں وہ ڈال رکھی تھی. میں نے وہ لی, میں نے وہ پڑھی. پہلی 2 آیتیں پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے اندر کی دنیا بدل گئی. واہ واہ. وہ کیا تھا؟ سورہ تکاثر تھا. الہاکم التکاثر, کثرت مال حرص نے انسان کو ہلاکت میں ڈال دیا. واہ واہ واہ. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ وہ قبر تک جا پہنچا. ایسا ہی ہے. وہ کہتا ہے مجھے سمجھ آئی کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جو اطمینان نہیں ہے, جو ریلیکس نہیں ہے, جو خوشحالی نہیں ہے, یہ طبیعت کا لالچ ہے, ہرس ہے کہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اگر انسان کو رب سونے کی ایک وادی دے دے, پوری وادی سونے کی, تو وہ شکر ادا کرنے کے بجائے کہے گا یا اللہ ایک اور نہیں دیتا. تو یہ ہرس, یہ لالچ, یہ اتنی بری بیماری ہے. فرمایا حتی زرتم المقابر, بندہ مرتے مرتے بھی جمع مائنس کر رہا ہوتا ہے, اس کو اللہ رسول یاد نہیں ہوتا. وہ مرتے مرتے بھی کہتا ہے 5 لاکھ اس سے لے لینا, 10 لاکھ اس سے لے لینا. یہ ایک بیماری ہے. وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ پڑھا مجھے سمجھ آیا, میں نے کہا قرآن کی 2 آیتیں اگر اتنی حکمت اپنے اندر رکھتی ہیں تو پورا قرآن کتنی حکمت رکھتا ہوگا. بس معاشرے میں جو بیماری ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا ہی نہیں. جنہوں نے پڑھا ان کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. بالکل, کیونکہ بندے کو بنانے کا کوئی مقصد تو ہے نا انسان کو. ایسے تھوڑی کہ انسان کو بنا دیا اور اتنے انسان جو ہے اتنے سر آپ کو نظر آتے ہیں. کوئی سڑک پہ آپ کو چلنے والا بندہ خوش نظر آتا ہے؟ کوئی ایسا بندہ ہوگا جو خوشی سے چل رہا ہو, پرسکون ہو, اطمینان سے ہو؟ ہاں, آپ کو مجذوب لوگ خوشی سے سڑک پہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو وہ لوگ جنہیں اپنی خبر ہی کوئی نہیں ہے, جن کی دنیا ہی جو ہے وہ کہیں اور سے جڑی ہے, انہیں پتہ ہی نہیں وہ سڑک پر کس حال میں چل رہے ہیں, وہ خوش ہیں. اور آپ کو وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ ان کی آسمان کی طرف لو لگی ہوئی نظر آئے گی, وہ خوش نظر آئیں گے آپ کو. ایک مجذوب کی بات میرے ذہن میں آئی, آپ نے ذکر کیا تو سردیوں کی راتیں, بادشاہ وقت کا نکلا باہر, اس نے دیکھا ایک تندور کے اوپر ایک بابا جی سو رہے ہیں. اس نے جا کے فوجیوں کو کہا کہ ان کو اٹھاؤ. اٹھایا گیا. انہوں نے کہا اتنی سردی میں بابا لیٹا ہے. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, ٹھیک ہے سردی ہے, پریشانی ہے, لیکن شکر ہے اللہ کا. اس نے کہا کیسی گزرتی ہے رات؟ انہوں نے کہا بابا جی نے کہا بادشاہ سلامت پہلی آدھی رات تو میری اور آپ کی ایک جیسی گزرتی ہے, دوسری آدھی رات میری آپ سے اچھی گزرتی ہے. واہ. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا, یہ بابا تندور پہ سویا ہوا ہے, بستر اس کے پاس نہیں, اور یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. بادشاہ نے کہا مجھے ذرا سمجھاؤ, ایکسپلین کرو بابا جی یہ ہے کیا. وہ آپ والی بات کے مجذوب جو اللہ سے لو لگا لیتا ہے, وہ خالی ہاتھ ہوتے ہوئے بھی کتنا مطمئن ہوتا ہے. یہ علامہ صاحب یہ سمجھنے والوں کے لیے سمجھداری کی بات ہے, اور اللہ کرے یہ سمجھ آ جائے تو ہماری یقین کرے 100% پریشانیاں ختم ہو جائے, ہم خوش ہو جائے. اچھا بابا جی بادشاہ کو کہتے ہیں آدھی رات پہلی آپ کے اور میری برابر ہے, سیم ٹو سیم, اور اگلی آدھی آپ سے بھی بہتر. اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی تندور گرم ہوتا ہے سارا دن, پہلی آدھی رات آپ ریشم کے ملائم بستر پہ گرم ہوتے ہیں, میں تندور پہ گرم ہوتا ہوں, لہذا برابر ہوگی. انہوں نے کہا جی اچھا چلو بہتر کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا آپ کا بستر ساری رات گرم رہتا ہے, آپ مزے سے غافل ہو کے سوئے رہتے ہیں, تندور ٹھنڈا ہوتا ہے, میں اٹھ کے وضو کرتا ہوں, میں نفل نیند کے رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں, رب سے باتیں کرتا ہوں, لہذا آپ غفلت کی نیند میں ہوتے ہیں, میں اپنے رب سے میں گفتگو ہوتا ہوں, میری اگلی رات آپ سے بہتر ہوتی ہے. اور یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر دیکھنا ہے, دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے دیکھنا ہے. لیکن ہم نے اس کو الٹ کر دیا. مثال کے طور پر اسلام یہ کہتا ہے آپ 3 نمازیں پڑھتے ہیں, آپ اس کو فوکس کریں جو 5 پڑھتا ہے. آپ 5 پڑھتے, آپ اسے دیکھیے جو تہجد بھی نہیں چھوڑتا, جو نوافل بھی نہیں چھوڑتا. اور دنیا میں آپ کے پاس موٹر بائک ہے, آپ سائیکل والے کو دیکھیں. آپ کے پاس سائیکل ہے, آپ پیدل والے کو دیکھیں. پیدل ہے تو آپ اس کو دیکھیں جس کے پاؤں میں خرابی ہے, جس کی ٹانگ نہیں ہے. اگر آپ کے پاؤں میں جوتی ہے تو آپ اس کو دیکھیں جس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے.
یہ حکمت ہے اسلام کی کہ ہمیں وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم مطمئن رہیں، دین میں اپنے سے بہتر کو دیکھ کے بہتری کی کوشش کریں، دنیا میں اپنے سے کم تر دیکھ کے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ رکھیں۔ واضح اللہ کا سمجھا دیا اللہ تعالیٰ لیکن نے کہ جس کے پاس برانڈ ہے، جس کے پاس گاڑی ہے، اس کی گاڑیوں پہ نظر نہ رکھو گے، اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی آئے، تم پریشان رہو گے، تمہارے اتنی بساط نہیں، اتنی اپنی چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلانے والی بات تبھی جو ہے وہ سامنے آئی نا، کہ اگر آپ کی اتنی بساط نہیں ہے کہ آپ وہ گاڑی لے سکے تو آپ تو سارا ٹائم ڈپریشن میں رہ کے اپنے آپ کو اذیت دیں گے، اور آپ وہ جو اذیت خود سہ رہے وہی آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں گے، وہی آپ اپنے دوستوں کو دیں گے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ اور ڈپریشن آج یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اس چیز نے ان کو اس نوبت تک لے آئی ہے کہ لوگ اپنی زندگیوں سے خوش نہیں ہیں اور دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں اور خود بھی ڈسٹرب رہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل تو صرف توکل ہی ہے، اس کا حل تو صرف ایمانداری ہے۔ آپ اپنے اللہ کے ساتھ لو لگائیں نا، آپ یہ جو ایپس پہ، فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ صبح 4 بجے تک جو ہے وہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، آپ ذرا اٹھیں، وضو کریں اور ذرا اللہ کے جو ہے وہ آگے سجدہ کر کے دیکھیں نا، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو کس طرح ملتا ہے۔ تہجد جو پڑھتے ہیں ان کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ اتھینٹک بات ہے، اس کو پروف کیا گیا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، اگر آپ بہت زندگی میں پریشان ہیں تو آپ تہجد کے ٹائم جو ہے وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اپنے موبائل فون کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ یہاں لوگوں کو میں نے دیکھا ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابھی نماز میں سلام پھیرا اور سب فٹافٹ جا کے جو موبائل فون چیک کر رہے ہوتے ہیں، کس کی کال ہے، کسی کا میسج ہے، فٹافٹ اپنے کسی پرسنل بندے کو جو ہے یا کسی بھی بندے کو میسج کر دیں گے۔ تو بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اللہ کے لیے جو ٹائم نکالا، آپ اس میں سے دوسروں کو بھی ٹائم دے رہے ہیں۔ یہی وہ غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم انتشار کا شکار ہیں، ہمارے چہروں پہ خوشی نہیں ہے، ہم تکلیف اور پریشانی میں ہیں۔ جس کا جو ٹائم ہے اس کو وہ ٹائم دیں۔ آپ جب کسی کے ٹائم میں جو ہے وہ بددیانتی کریں گے، آپ کا اپنا ٹائم خراب ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، آپ کا اپنا مائنڈ پرسکون نہیں ہوگا، آپ دوسروں کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا، اپنی ذات کو نقصان پہنچائیں گے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن سمجھنے میں اور کرنے میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور علامہ صاحب جس کو دیکھیں آپ، وہ یہاں پر کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے سب پتہ ہے، آپ مجھے نہ سمجھائیں۔ اور یہ سمجھداری کے جو پروگرام چلتے ہیں یہ ویسے لوگ دیکھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں نا، زیادہ کہیں ہپ ہاپ کہیں راک ہو رہا ہو تو وہ زیادہ جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے، لیکن ابھی بھی وہ لوگ قائم ہیں جو ان چیزوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی نئی نسل کو ایسے پروگرام دکھائیں تو اس سے کافی حد تک جو ہے وہ ہمیں آسانی ہو جائے کہ آپ جو مرضی کریں بھائی، ماڈرن لباس پہنیں، خوش رہیں، کھائیں پیئیں، ہنسیں کھیلیں، جو مرضی کریں، آپ کی اپنی زندگی ہے، لیکن آپ یہ دھیان رکھیں کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ ضروری چیزیں، قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ علامہ صاحب اس کو اگر ہم اولیاء اللہ کی زندگی سے ریلیٹ کریں تو کوئی ایک واقعہ یا کوئی چیز ہمیں جو ہے وہ ضرور بتائیے۔ جی بالکل، میں یہ جو آپ بات ابھی کر رہی تھی کہ ہم مطمئن نہیں ہیں اپنی زندگیوں میں، ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کو دیکھتا ہے دنیا کے اعتبار سے، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں یہ کر لوں، اور پھر اس میں صرف وہ اپنے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، بلکہ وہ پھر جرائم کی صورت میں معاشرے کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ اور جرائم کی راستے پہ چلنے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی خواہشات اس کو رکنے نہیں دیتی، وہ اس کو ایسے ہی کھینچ کے لے جاتی ہیں، بے لگام اس کو وہ کر دیتی ہیں کہ وہ بھاگتا چلا جاتا ہے، اور پھر آخر میں پچھتاوے کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ جو رب نے آپ کے اور میرے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ اللہ کی ایک ولی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پرانے وقتوں میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سواریاں ہوتی تھیں جانوروں کی، اور مسجدوں کے باہر لکڑی کے وہ لگا دیے جاتے تھے باندھنے کے لیے، اور اگر کہیں نہیں لگا ہوتا تھا تو کسی بندے کو ڈیوٹی لگا دی جاتی تھی کہ آپ ذرا اس کی رکھوالی کریں، ہم نماز پڑھ لیں۔ صحیح۔ اب اللہ کے بندے، اللہ کے ولی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا وہ کھڑا تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری سواری کی آپ حفاظت کریں، ہم نماز پڑھ کے آؤں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ نماز پڑھ کے وہ باہر تشریف لائے تو سواری تو موجود تھی، لیکن سواری کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے وہ لے کے وہ صاحب چلے گئے تھے۔ اب اللہ کے ولی نے اپنے خادم کو بھیجا، جاؤ بازار سے خرید کے لاؤ، نیا لے آؤ۔ وہ جب لینے گیا تو وہی شخص بازار میں بیچنے کے لیے کھڑا تھا۔ اب یہ تربیت تھی اللہ کے ولی کی کہ انہوں نے جا کے اس سے لڑائی شروع نہیں کی، گالم گلوچ نہیں ہو گئے، گریبان نہیں پکڑ لیا، چور چور کی صدا نہیں بلند کر دی، پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جی اس کے پاس جا کے اس کو کہا بھائی کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا جی میں 12 آنے یا 1 روپے میں بیچوں گا۔ انہوں نے پیسے دیے، خرید لی، واپس لا کے جب گھوڑے پہ رکھی تو اس اللہ کے ولی نے مسکرا کے کہا یہ لگتی تو ہمارے والی ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ہمارے والی ہے، کتنے میں لائے ہو؟ انہوں نے کہا جی 1 روپے میں۔
وہ اللہ کا ولی فرمانے لگے کہ جلدی کر گیا ہے، جلدی کر گیا، جلدی کر گیا ہے، حلال کو حرام کر گیا ہے، ہوئے ہوئے ہوئے، جلدی کر گیا ہے، حلال کو حرام کر گیا ہے۔ مریدین نے عرض کیا حضور اس میں کیا بات ہے، کیا آپ کیا فرما رہے حکمت ہے؟ صحیح، فرمایا کہ میں جب نماز پڑھنے کے لیے رکا تھا اور میں نے اس شخص کو ڈیوٹی دی تھی کہ ہماری سواری کی حفاظت کرو، میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں جب باہر آؤں گا اسے 1 روپیہ میں پیش کروں گا۔ واہ، یہ جلدی کر گیا، ہوئے ہوئے، اور جو حلال تھا اسے حرام کر دیا، اسے حرام کر لیا۔ ہوئے، 1 روپیہ لیا ہے نا، چوری کر کے 1 روپیہ لیا ہے، نصیب میں وہی تھا، جی وہی تھا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، دیکھیں یعنی جو آپ نے لیا فراڈ کر کے، کسی کا حق مار کے، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے، وہ آپ ہی کا تھا، آپ ہی کا تھا، بس آپ ویٹ نہیں کر سکے کہ حلال ذریعے سے آپ لے لیں، آپ نے وہ غلط، آپ نے اس کو حرام کر لیا۔ ہوئے ہوئے، جب آپ نے اس کو حرام کر لیا تو حرام کے ایک لقمے نے آپ کو جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ ڈیڈ کر دیا۔ آپ کے بچوں کو، بیچاروں کو، جن کا قصور کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، ان کا بیڑا غرق آپ کے ایک حرام کے لقمے نے کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ آپ حرام کو ہے، پتہ ہی نہیں کہ یہ حرام یہی کی آج کے وجہ معاشرے میں ہو رہا ہے۔ سے، یہ حرام کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے آج بیچارے چاہ کر بھی دین کی راہ پہ نہیں چل پاتے پراپر۔ اس میں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو لقمہ حلال نہیں کھلایا ہوتا، صحیح، ہم نے حلال میں حرام کی ملاوٹ کر دی ہوتی ہے، ملاوٹ کر دی، ہم نے اپنی لالچ، طبیعت کے لالچ کی وجہ سے، ہرس کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے اپنے حلال کو حرام کر لیا ہوتا ہے، اپنے نصیب کے، اپنی چیز کو جو ہمیں چند سیکنڈ کے بعد، چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد ملنی تھی، چند مہینے پہلے لینے کے چکر میں ہم نے اپنی دنیا بھی برباد کر دی، ہم نے اپنی آخرت بھی برباد کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یقیناً یہاں ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس گھر نہیں، جس کے پاس روزگار نہیں، جس کے پاس روٹی نہیں، جس کے پاس پیسے نہیں، یہی غریب ہے۔ یہی ڈیفینیشن ہم آج بھی کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا سب سے بڑا غریب وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اللہ کے حضور آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ اس کے ساتھ چل رہے ہوں گے، ہوئے ہوئے ہوئے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقے ہیں، خیرات ہے، نیکی ہے، بڑی نیکی ہے، پہاڑ ہے۔ فرمایا جب اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گا، ایک شخص کھڑا ہوگا، عرض کرے گا اللہ اس بندے نے میرا فلاں حق مارا تھا دنیا میں، میں کمزور تھا، میں بدلہ نہیں لے سکتا، مجھے میرا حق دلوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس دن بدلہ ظاہر ایسے ہی ہوگا کہ پھر نیکیاں دی جائیں گی۔ فرمایا اس کی نیکیاں رب اس کو دے کے راضی کرے گا۔ دوسرا کھڑا ہو جائے گا، مزید نیکیاں دے گی، تیسرا کھڑا ہو جائے گا۔ فرمایا ایک وقت آئے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب وہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا نیکیاں ختم کروا بیٹھا، لیکن بات رکی نہیں۔ فرمایا حقدار پھر کھڑے ہوں گے، بدلے میں گناہ اس کے کھاتے میں آئیں گے۔ فرمایا پہاڑ گناہوں کے لے کے جہنم میں چلا جائے گا، یہ میری امت کا سب سے بڑا غریب ہے۔ آؤ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، غور کریں کہیں ہم بھی قیامت کے دن کے سب سے بڑے غریب تو نہیں؟ اور جس دنیا کے لیے کر رہے ہیں، جس مال اور سٹیٹس کے لیے آج ہم یہ کر رہے ہیں، ایک اللہ کے ولی کامل مجذوب بابا جی اپنی زمین میں نا ہل جوت رہے تھے، ہل چلا رہے تھے، پاس سے کوئی بندہ گزرا، اس نے کہا بابا جی آپ کی ہے؟ سوال تھا بابا جی آپ کی ہے یہ زمین؟ جواب تھا ہاں یا نہ، یس اور نو۔ لیکن بابا جی نے جو جواب دیا اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے، بابا جی نے کہا بیٹا نہیں، میری باری ہے، میری باری ہے۔ پنجابی میں انہوں نے کہا میری واری ہے پترا، میری واری ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے سمپل سا سوال پوچھا، زمین آپ کی ہے یا نہیں ہے؟ صحیح، یس اور نو، یہ باری والا کیا کانسیپٹ ہے؟ فرمایا بیٹا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین بھی رب کی، آسمان بھی رب کا، زمین میں جو کچھ وہ بھی رب کا، آسمان میں جو کچھ وہ بھی رب کا، بچے میری باری ہے، میری باری ہے۔ یہی سمجھنے کی آج ضرورت ہے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ بس یہ ہماری باریاں لگی ہوئی ہیں، ہم سب کلی ہیں، اپنے حصے کا سامان اٹھا رہے ہیں
اور یہ سامان ہے جو ہمارے گناہ ہیں یا ہمارے ثواب ہیں، یہ ہماری نیکیاں ہیں یا بدیاں ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کتنا پرہیزگار تھا، کس نے کتنی نماز پڑھی، قرآن پڑھا، یہ آپ کا فرض ہے، آپ نے ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کا وقت ضائع کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، تو قیامت کے دن وہ شخص آپ کا گریبان ضرور پکڑے گا اور آپ کی وہ تمام نیکیاں اس کے پلڑے میں جو ہے وہ چلی جائیں گی۔ جو آپ نے راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنے کے باوجود کسی کا دل دکھایا ہے نا، اس پر ذرا غور کر لیں کہ آگے آنے والے وقت میں ہماری آخرت جو ہے وہ کتنی ہم جو ہے وہ سنوارنے میں کامیاب ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے، اور مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی صدقہ جاریہ ہے، جہاں تک پہنچے ہماری آواز، اور اگر کسی ایک شخص نے بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو یہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں ایک نیکی کنسیڈر کی جائے گی، اور ہم یہ صدقہ جاریہ پروگرام کرتے ہیں۔ آپ اس کے کمنٹ کرتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ کل پھر آپ سے نئی صبح نئے آغاز کے ساتھ دوبارہ یہیں پہ ملاقات ہوگی۔ مجھے میری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔